Dear students, Assalamu alaikum. So today I will be talking about Mrs. Dalloway, a very famous novel by Virginia Woolf. So the novel open with an opening section of Mrs. Dalloway, which sets the tone for the novel and introduces us or the readers with the primary characters, which are Clarissa Dalloway, uh, Peter Walsh, along with some of the key themes and stylistic features of the text. फर्स्ट ऑफ ऑल द डे बिगिंस. क्लैरिसा का जो किरदार है हमारे पास इस कहानी में, वो उससे कहानी का आगाज़ होता है. पहला सेक्शन जो है उसमें हम देखेंगे कि नॉवेल्स के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, राइटर जो है हमें वो इंट्रोड्यूस करवाएगी उससे. क्लैरिसा डैलोवे का कैरेक्टर है. फिर इसके कुछ दोस्त हैं जिसमें पीटर वॉल्श और सैली सेटन, ये दो इसके फ्रेंड्स हैं. She is a 51-year-old upper class woman, and she is currently preparing for the party which she will be hosting that evening. So her first task is to buy flowers for the event. This seemingly mundane activity sparks a stream of consciousness in which Clarissa reflects on her life, memories, and relationships. So in this lecture, I will be just providing you a brief overview of what happens in the text, and in the coming lectures I will be discussing these things in detail. तो जो की मोमेंट है इस पार्ट का, वो इसकी ओपनिंग लाइन है. ये नॉवल की जो इब्तदा है वो ऐसे होती है कि मिसेस डैलोवे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ. तो हमने जो इंट्रोडक्शन में बात की कि वर्जीनिया वुल्फ मोस्टली विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं अपनी राइटिंग्स में. तो यहाँ पर हमें ये देखने में मिलता है कि मिसेस डैलोवे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ. मतलब कि एक ऑर्डिनरी सी चीज़ है, लेकिन वो कहती है ये काम मैं खुद करूँगी. दिस शोज वुमेन इंडिपेंडेंस, दिस शोज वुमेन्स एम्पावरमेंट as well as a strength of female character, a feminine strength. So this line highlights Clarissa's independence and the novel's focus on ordinary tasks infused with deeper meanings. Flowers जो हैं वो एक symbolic हैं, सिर्फ ये फूल महज फूल नहीं है. हम आगे चल के इसको देखेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसे एज अ सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं इस नावल के अंदर. So as she walks through London, Clarissa is overwhelmed by the vibrancy of the city. The sights, sounds, and people around her elicit feelings of both connection and alienation. तो जैसे जैसे ये फ्लावर्स लेने जा रही है और जैसे जैसे ये शहर से गुजरेगी, लंदन सिटी से, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम है. दिस नावल सेट्स इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एरा, स्पेशली इन ब्रिटेन. और हमने पहले ये भी बात की थी कि ऑल दो ब्रिटेन वॉज सक्सेसफुल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, yet the horrors and trauma of the war they stayed in the minds of people. अच्छा, मेमोरीज ऑफ ब्रिटेन की बात करें हम. अब क्लैरिसा जैसे जैसे चल रही है तो उसको अपनी यूथ का टाइम जो है ब्रिटेन में वो याद आता है. हर फैमिली होम कम फ्लडिंग बैक, उसको वो टाइम याद आता है जो उसने ब्रिटेन में गुजारा. इंटेंस रिलेशनशिप्स एंड जॉय, जो खुशी के लम्हात उसने गुजारे और जो इंटेंस रिलेशनशिप्स थे उसके, बिलखसूस सैली सेटिन के साथ और पीटर वॉल्श के साथ. अब उसकी फ्रेंडशिप थी सैली, और एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन था पीटर वॉल्श के साथ. पीटर वॉल्श उसका फॉर्मर सूटर भी है हु प्रपोज्ड टू क्लैरिसा, बट ही वॉज रिजेक्टेड. वाई ही वॉज रिजेक्टेड? Because she chose instead to marry Richard Dalloway, who is considered to be a more stable and conventional partner. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चलती है कि पीटर वॉल्श इसको प्रपोज करता है, लेकिन उसके रिश्ते को वो इसलिए ठुकरा देती है कि वो स्टेबल नहीं है और उसका जो स्टेटस है वो रिचर्ड डैलोवे के मुकाबले में उतना बेहतर नहीं है. दैट रिजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कन्वेंशनल पार्टनर, अब कन्वेंशंस क्या हैं कि अ वुमेन मस्ट हैव अ पार्टनर
or a spouse or a husband who is more acceptable in a society. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک سوشل سٹیٹس دیکھ کے انسان جو ہے وہ شادی کرتا ہے. تو اسی ماحول میں جس سوسائٹی کی بات کی جا رہی ہے، کلیرسا بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ہر ریفلیکشن ریویل لنگرنگ ڈاؤٹس اباؤٹ دس ڈیسیجن اینڈ ہر کرنٹ سینس آف فلفلمنٹ. تو ہم دیکھیں گے ناول کے اندر کہ یہ اپنے اس ڈیسیجن پہ پچھتا رہی ہے یا ڈاؤٹ کر رہی ہے، اور یہی سوچ رہی ہے کہ زندگی کچھ سے کچھ ہوتی اگر اس نے پیٹر کے پروپوزل کو ریجیکٹ نہ کیا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ ہے سیلی سیٹن کا. سیلی جو ہے وہ ایک سمبل ہے ریبیلین اور پیشن کی ان کلیرساز پاسٹ. So she represents a period in Clarissa's life when she felt alive and full of possibilities. ٹھیک ہے، so her life was full of possibilities. تو ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ محض ایک فرینڈ شپ نہیں ہے بلکہ بیونڈ فرینڈ شپ ہے، اینڈ دے آر فزیکلی اٹریکٹیڈ ٹو ایچ ادر ایز ویل. تو یہاں پہ ہمیں ایک سیکچولیٹی کا بھی ایلیمنٹ یا تھیم دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ماڈرنزم میں بڑا پرومیننٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ بیونڈ دا ٹریڈیشن اور اگینسٹ دا ٹریڈیشن دا نارمز آف دا سوسائٹی دے اسپیک ایکسپلیسٹلی اور اوپنلی اباؤٹ ہیونگ ریلیشنز with the opposite sex or opposite gender, as well as having physical or intimate relationships among the same sex or same gender. تو یہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ she seems to be bisexual. She is interested in male as well as females. تو یہ ایک ماڈرنسٹ تھیم ہے بڑا پرومیننٹ. ڈی ایچ لارنس کی ہمیں اس میں بھی ملتا ہے، اور سیکچولیٹی پہ ماڈرنس جو ہیں وہ بڑا ایکسپلیسٹلی اور اوپنلی بات کرتے ہیں. دین وی ہیو دا پیسج آف ٹائم اینڈ مورٹیلٹی. سو کلیرساز واک تھرو دا سٹی از اکمپنیڈ بائی بگ بین. بگ بین کیا ہے؟ ایک ریکرنگ سمبل ہے جو اس ناول میں آئے گا. ایک آواز ہے، ایک دھماکے کی آواز. دیٹ انڈر اسکورس، جیسے آپ کہتے ہو نا کہ وار کا وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، تو بگ بین بھی اصل میں ایک ایسی ساؤنڈ ہے جو اس ناول میں بار بار آئے گی. دیٹ انڈر اسکورس دی پیسج آف ٹائم اینڈ ہیومن مورٹیلٹی. میں اسی ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان چیزوں پر تبصرہ کروں گا. سو کلیرسا بیکمز ایکیوٹلی اویئر آف ہر ایجنگ. وہ محسوس کرتی ہے کہ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے. مڈل ایج میں شی فیلز اے سینس آف لاس فار ہر یوتھ اینڈ وائٹیلٹی، کہ اب اس کی امپورٹنس نہیں ہے، اب اس کی سگنیفیکنس نہیں ہے. جو اہمیت اس کی پہلے تھی زندگی میں وہ اب موجود نہیں ہے. جو یوتھ کا یا جوانی جو ہے وہ اب بیت چکی ہے، گزر چکی ہے. سو شی گریپلز ود ہر پلیس ان سوسائٹی اینڈ دا رولز شی ہیز پلیڈ ایز اے وائف، مدر اینڈ ہاسٹس. تو وہ کہتی ہے کہ بھی اب معاشرے میں یا سوسائٹی میں میرے کیا رولز بچ گئے ہیں. شی از پلئنگ ہر رول ایز اے وائف ٹو رچرڈ ڈیلوے، مدر ٹو ہر ڈاٹر ایلزابتھ، اینڈ اے ہاسٹس. وہ پارٹیز وغیرہ کو ہوسٹ کرتی ہے، تو ہاسٹس یہ تین کردار ہیں جو ادا کر رہی ہے. دیز رولز دو ریسپیکٹیبل فیل ریسٹرکٹیو اینڈ ڈیوائڈ آف دا پیشن شی ونس اسپائرڈ ٹو. سو دیر واز اے ٹائم وین شی واز ویری پیشنیٹ. وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک فینٹیسی والی زندگی ہوتی ہے کہ عمر کا وہ حصہ کہ جب میں آسمان کو بھی چھو لوں. تو وہ وقت اب گزر چکا ہے، اور اسی کو یہ یاد کر کے اپنے ڈیسیجنس پہ سوچ رہی ہے، اپنی میموریز پہ سوچ رہی ہے. اور رائٹر نے اس میں پوائنٹ آف ویو جو چینج ہوتا ہے، بار بار شفٹ ہوتا ہے، نہایت ہی کمال عمدگی سے، نہایت ہی بہترین انداز سے جو نیریٹو شفٹ ہے، اسٹریم آف کانشیسنس کا استعمال کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں سوچ رہی ہے، تو میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں ماڈرن ناول میں کہ رائٹر از مور انٹرسٹڈ ان what is happening inside the head of the characters instead what is happening around them. So she feels restrictive, اور although اس کے جتنے بھی رولز ہیں ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے ہاسٹس، یہ سوسائٹی میں، کنونشنز میں، ٹریڈیشن کے حساب سے یہ بڑے رسپیکٹیبل ہیں. ماں ہونا
ایک بیوی ہونا یا ہوسٹس ہونا کہ اتنے لوگوں کو پارٹیز کو آرگنائز کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، ریسپیکٹیبل کام ہے، عزت والا کام ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ اس میں بہت سی ریسٹرکشنز ہیں. ریسٹرکشنز کس کی طرف سے ہیں؟ میل پیٹریارکی کی وجہ سے، آپ کہہ لو پیٹریارکی، جس میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جس کو ہم پدر شاہی نظام کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ریسٹرکشنز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھو تو ٹریڈیشن جو ہے اس کی وجہ سے بھی ریسٹرکشنز ہیں. مذہب جو ہے وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے، اس کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز ہیں. تو ان ساری ریسٹرکشنز کو یہ اس پہ مایوس ہے اور ڈاؤٹ کرتی ہے اپنی زندگی کے ڈیسیجنز کو، اور کہتی ہے کہ اب اولڈ ایج آ گئی ہے، میری مڈل ایج ہے، بیکاز شی از 51 ایئرز اولڈ. تو یہ کہتی ہے کہ اب وہ وقت اور وہ پیشن باقی نہیں رہا جو مجھ میں پہلے موجود تھا. اس کے بعد ہمیں اس کی میموریز جو ہیں، یہ رائٹر جو ہے پیٹر والش کی طرف کلیریساز ریفلیکشن آر انٹرپٹیڈ بائی دی ارائیول آف پیٹر والش. پیٹر والش جو ہے وہ اس کے گھر پہ اچانک آ جاتا ہے ایک دن اور ان ایکسپیکٹڈلی وزٹ کرتا ہے اس کے گھر صبح کے وقت. دیئر میٹنگ از چارج ود انریزالوڈ ٹینشن اینڈ نوسٹیلجیا. اب وہ وقت اس کو یاد آتا ہے جب پیٹر والش اب اتنے سال بعد اس کی زندگی میں دوبارہ آ گیا ہے، اور وہ بتاتا ہے بھائی میں انڈیا سے واپس آیا ہوں اور اس کو ایک خاتون سے محبت ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے پیٹر والش ہی از ویری امپورٹنٹ بیکاز ہی ونس پروپوزڈ ہر، اور یہ ابھی بھی وہی بات ہے کہ اس کے دل میں وہ فیلنگز ہیں، اور ایک نوسٹیلجیا ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اس جگہ پر کہانی میں کہ کلیریسا اب تک ڈاؤٹ کر رہی ہے کہ بھی کیا اس نے ٹھیک کیا، وہ فیصلہ کر کے اس کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر کے رچرڈ کو شادی کر کے. رچرڈ ڈیلوے کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے وہ بڑا انٹینس ہے، اور اس میں بہت سے ڈفرینسز ہیں. اٹینشن، افیکشن، اپریسیشن کی جو طلب ہے وہ اس کو نہیں اس کی پوری ہو رہی وہاں سے، کہ ہی از ناٹ گیونگ ہر پراپر اٹینشن، پراپر ٹائم. وہ ایک اپر کلاس سے بلانگ کرتا ہے، ایک پولیٹیشین ہے، اور اس کی زندگی کا جو خلا ہے وہ اب بھی ویسا ہی موجود ہے. پیٹر still harbors feelings for Clarissa, evident in his critical yet affectionate observations of her. وہ بتاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم بوڑھی ہو گئی ہے، وہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے. پھر Clarissa feels vulnerable in Peter's presence, aware of his ability to judge her deeply and reignite old emotions. تو یہ ایک پیٹر والش کے ساتھ جو اس کا سانحہ ہوتا ہے. پھر وہ بیٹی آ جاتی ہے الزبتھ اسی جگہ پر اس سے، تو یہ کہتی ہے کہ ہیئر از الزبتھ. تو یہ سارا جو ایونٹ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مطلب کہ کلیریسا ساتھ ساتھ ہمیں بتا بھی رہی ہے. پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، پاسٹ میں نوسٹلجیا ہے، وہ جو اس کے انریزالوڈ ٹینشنز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، جو اس وقت کا پروپوزل ہے، وہ جو ریجیکشن ہے، وہ سارا ٹائم یاد آ جاتا ہے. کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ تھے، کیسے اس نے پروپوز کیا، کیسے اس نے ریجیکٹ کیا، کیوں ریجیکٹ کیا. اور پیٹرز sudden burst of tears and nervous fidgeting show his emotional instability and inability to let go of the past. تو پیٹر والش جو ہے وہ بھی ایک نوسٹیلجک کریکٹر ہے، ایموشنل اس کے اندر انسٹیبلٹی موجود ہے، وہ انسٹیبل ہے، تو وہ بھی پاسٹ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو یہ ماڈرنسٹ تھیم ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹرز جو ہے وہ ریڈرز کو بھی پاسٹ میں لے کے جاتا ہے. what is they are more interested in what is happening inside the head of the character instead of what is happening around them. اس کے بعد ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے کلیریسا کا. کانفلکٹ بھی ہم نے پڑھے تھے پریویس لیکچرز میں، ہم نے اگر آپ باقی ناولز پہ بات کریں تو ایک ایکسٹرنل کانفلکٹ ہوتا ہے، ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے. ایکسٹرنل کانفلکٹ تو کہانی میں چل رہا ہے نا کہ ورلڈ وار ہے. ایکسٹرنل کانفلکٹ تو سب سے بڑا یہی ہے کہ ورلڈ وار کے جو اثرات ہوئے، جو ٹراماٹائز ہوئے لوگ، ایک وہ لوگ تھے جو وار میں فوت ہو گئے، جن کی ڈیتھ ہو گئی، ایک وہ لوگ تھے جن کے پیاروں کی ڈیتھ ہو گئی، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سروائیو کر گئے وار کو. تو کلیریساز انٹرنل کانفلکٹ از ویری پرومیننٹ ہیئر ایز ویل which emerges clearly in this section. مطلب کہ جو پہلا حصہ ہے ہمارے پاس ناول کا. So she oscillates between contentment with her life, مطلب کہ her satisfaction with her life as a hostess and dissatisfaction with the superficiality of her existence.
کہتی ہے کہ میری جو ایگزسٹنس ہے وہ سپرفیشل ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بہترین گلوز استعمال کرتی ہوں، بہترین ڈریسنگ ہوتی ہے، سب چیزیں بہترین ہیں، لیکن یہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے، سپرفیشل ہے، تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ڈسیٹسفائیڈ ہے۔ اور دوسرا جو انٹرنل کانفلکٹ اس کے ذہن میں چلتا ہے کہ کیا میں اپنی موجودہ زندگی سے سیٹسفائیڈ ہوں یا نہیں۔ اس کی جو چوائس ہے ریچرڈ کی اوور پیٹر، یہ بھی ایک اس کا انٹرنل کانفلکٹ ہے which symbolizes her acceptance of societal norms at the cost of personal passion۔ پرسنل پیشن تو اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی پیٹر کے ساتھ زندگی گزارنی، لیکن سوسائٹی اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، سٹیٹس زیادہ امپورٹنٹ ہے، سٹیبلٹی انسان کی زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ناول میں ایک جگہ وہ کہتی بھی ہے کہ آئی ایم نون ایز مسز ڈیلوے، مسز رچرڈ ڈیلوے، تو اس کا اپنا اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہو کہ خاتون نے جب شادی کر لی تو اب اس کا نام کلیریسا ہے، کلیریسا اسے نہیں بولا جا رہا، اس کو مسز ڈیلوے کہہ کے بلایا جا رہا ہے، یوزنگ دا سر نیم۔ تو ٹائٹل بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کا ٹائٹل بڑا سمبولک ہے، کیونکہ ایک تو ورڈ مسز استعمال ہو رہا ہے وچ شوز پیٹریارکی، کہ اب اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں، شی از نون بائی دا نیم آف ہر ہسبینڈ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیلوے سر نیم ہے، اور سر نیم بھی کس کا ہے؟ ہسبینڈ کا، مطلب کہ فیمیل آئیڈینٹی جو ہے اٹ ہیز بین لاسٹ اسٹارٹنگ فرام دا ٹائٹل ایز ویل۔ کچھ کی تھیمز جو ہیں یہاں پر وہ ہمیں ملتا ہے، ایک تو پیسج آف ٹائم، اس پہلے سیکشن میں پیسج آف ٹائم، کلیریساز ریفلیکشن ہائی لائٹس دا ریلینٹلیس فارورڈ مارچ آف ہر ٹائم اینڈ ہر اویئرنیس آف مورٹیلٹی۔ تو یہ ان کو ہم ساروں کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، یہاں پہ میں آپ کو صرف بریف اوور ویو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے میموری اینڈ ریگریٹ، یہ بھی ایک کی تھیم ہے اس سیکشن میں۔ ناول کا جو نیریٹو ہے وہ نان لینئر ہے، جیسے ماڈرن ناولز کا ہوتا ہے، لینئر پلاٹ نہیں ہے۔ اٹ امرسز ریڈرز ان کلیریساز میموریز، وہ جو سوچ رہی ہے، جو یاد کر رہی ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کریٹنگ اے ویوڈ کنٹراسٹ بٹوین ہر یوتھفل ایسپائریشنز اینڈ ہر پریزنٹ ریالٹی۔ اس کے علاوہ ایلینیشن ایک بہت پرومیننٹ تھیم ہے یہاں پہ، کہ ڈسپائٹ بینگ سراؤنڈیڈ بائی پیپل اینڈ دی بسلنگ سٹی، اتنا مصروف شہر ہے، چہل پہل ہے ہر جگہ، لوگ ہیں ارد گرد، لیکن کلیریسا پھر بھی خود کو آئسولیٹڈ فیل کر رہی ہے اور تنہا فیل کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں اس دنیا میں جو ہوں بالکل تنہا اور اکیلی ہوں، نہ پیٹر ہے، نہ سیلی ہے، نہ ریچرڈ اس کے ساتھ ہے، نہ ایلزابتھ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی ہے۔ تو تنہائی یا ایلینیشن جو ہے، آئسولیشن جو ہے، وہ بھی ایک بہت پرومیننٹ تھیم ہے اس سیکشن کا، اس ناول کے اندر۔ اگر ہم سٹائلسٹکس فیچرز کی بات کریں تو اسٹریم آف کانشیسنیس بہت بہترین استعمال کرتی ہے ورجینیا وولفس کا، اس کا نیریٹو سٹائل ہے، اور پاسٹ اینڈ پریزنٹ کو یہ ساتھ ساتھ لے کے چلے گی، which offers readers a direct view in Clarissa's mind۔ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی۔ اس کے علاوہ ٹائم جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، so the novel rejects a traditional linear structure, instead focusing on the ebb and flow of thoughts and memories، کہ جیسے جیسے انسان کے خیالات ہوتے ہیں تو جیسے جیسے اس کی میموریز، اس کو یاد آ رہی ہیں چیزیں، اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سو ٹائم فریگمنٹڈ ہے یہاں پہ۔ بگ بین جو ہے وہ سمبلائز کر رہا ہے ان ایویٹیبلٹی آف ٹائم اینڈ دا فلیٹنگ نیچر آف لائف، کہ لائف جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتی، زندگی میں اتراؤ اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، خوشی اور غمی آتی رہتی ہے۔ تو بگ بین تھوڑے تھوڑے دیر بعد آپ کو وہ سنائی دے گی، اس کی آواز ناول کے اندر، تو وہ اصل میں اسی فلیٹنگ نیچر آف لائف کو ڈسکس کرتی ہے۔ Therefore, the morning section of Mrs. Dalloway، مطلب کہ جو پہلا سیکشن ہے ہمارا، it sets the stage for the novel's exploration of identity، relationships and societal roles، کہ سوسائٹی میں ہمارا کیا رول ہے، اس کا رول کلیریسا کا ہے، ایز اے وائف کیا رول ہے، ایز اے مدر کیا رول ہے، ایز اے ہوسٹس کیا رول ہے، ریلیشن شپس جو ہیں، فرینڈ شپس جو ہیں، ہیومن ریلیشن شپس مطلب اسپاؤز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، ریلیشن شپ بٹوین ڈاٹر اینڈ مدر ریلیشن شپ، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کتنے انٹینس ہیں، خراب ہیں، یا ان میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں۔ آئیڈینٹی، اس کی شناخت کیا ہے، ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں خاتون کی کیا شناخت ہے۔
سو تھرو کلیریساز واک اینڈ انٹروسپیکشن، جو وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے، جو گمان کر رہی ہے، وولف انٹروڈیوسز دا ریڈر ٹو ہر پروٹاگونسٹ کمپلیکس انر ورلڈ while also establishing the broader themes of memory, mortality, and the search for meaning in everyday life. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے اس پہ بریفلی ان 4 پارٹس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد میں ایک ڈیٹیل جو ہے ٹیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ رکھ کے اس پر بات کروں گا، جس کو میں نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس ناول کی تھیمز کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اس پوری لیکچر سیریز میں ہمارے ساتھ رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔